बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखो सुहेल, कंपनी के हालात बहुत ख़राब हैं। तुम तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हो, यहाँ बॉस सोच रहे हैं कि स्टाफ कम करें। पैदावार कम हो गई है, मुनाफा ना होने के बराबर है। मेरे सामने की बात है, पिछले महीने बॉस ने अपने अकाउंट से आधे कारीगरों को तनख्वाह दी है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब आम मजदूर से लेकर मालिक तक परेशान हैं। ये इतना जालिम वक्त है कि चाहते हुए भी बंदा किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अपना पेट भरे या किसी और को दे। फिक्र ना करो सुहेल, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अगर मालिक कंपनी से बंदे फारिग करते हैं तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूँगा। बस यही मेरे इख्तियार में है। सुहेल ने कहा, मैनेजर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना हौसला दिया, मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर सुहेल ने अपनी तनख्वाह ली और सर झुकाए कंपनी से निकल आया। हर तरफ ट्रैफिक का शोर था। जन जन करके गुजरती हुई गाड़ियों के शोर ने माहौल को बिल्कुल बेसुकून करके रखा हुआ था। छाबड़ी वाला सर पर छाबड़ी रखे हर एक की तरफ पुरउम्मीद नज़रों से देख रहा था कि शायद कोई उससे सौदा खरीद ले। एक कतार में खड़े रक्शे वाले हर आते जाते मुसाफिर को अपने रक्शे की तरफ बुला रहे थे कि उनकी दिहाड़ी लग जाए। मुर्गी वाले ने साथ खड़े रेड़ीबान को कहा, यार आज तो सुबह से 1 किलो मुर्गी भी नहीं बिकी, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। चाय के खोखे पर चाय वाले ने जन्नाटेदार थप्पड़ अपने 12-13 साला मुलाजिम को मारा और बोला, कमबख्त फिर कब तोड़ डाला, ये नुकसान तेरा बाप भरेगा। फिर उसने बच्चे को गरेबान से पकड़ा और बोला, जा दफा हो जा, कल अपने बाप को लेकर आना, वरना दुकान पर मत आना। हर कोई परेशान नजर आ रहा था। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से गुर्बत के बेकाबू जिन ने हर किसी को खौफ में मुब्तला कर रखा था। सुहेल ने सब्जी खरीदी और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल 20 मिनट का सफ़र था। 60-70 रुपये रिक्शे का किराया भर सकता था, लेकिन रोज़ फैक्ट्री आने और जाने के 140 रुपये खर्च हो जाते, जो महीने के 4200 रुपये बनते थे। सुहेल के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। महीने के किराए का हिसाब लगाकर वो पैदल खुशी खुशी चलता था। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं पैदल चलना सेहत के लिए मुफीद है, तो ज़रूरत क्या है रोज़ाना इतने पैसे खर्च करने की। और एक बार रिक्शे में बैठ गया, आसानी से घर पहुंच गया, तो जिस्म ने वैसे ही सहल पसंद हो जाना है, लिहाजा रक्षा कराने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ाना यही सोचकर वो पैदल घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर पहुंच जाता। वैसे भी परेशानियां इतनी थीं कि सोचते सोचते ही पैदल वक्त गुजर जाता, पता ही न चलता। सुहेल के 5, 7 और 9 साल के 3 बच्चे थे। बेटी सबसे बड़ी थी। बड़ी बेटी और उससे छोटा बेटा घर के पास सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जबकि बीवी, जिसका नाम सुल्ताना था, पिछले काफ़ी अरसे से कुछ बीमार थी। छोटे मोटे हकीमों से इलाज कराया, मगर कुछ ख़ास अफाका ना हुआ। लेकिन वो भी सुहेल अपनी बीवी को लेकर ज़बरदस्ती हकीमों के पास जाता रहा, वरना बीवी की हालत तो ये थी कि पैसे बचाने के चक्कर में वो ये कहकर टाल मटोल करने की कोशिश करती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी मोटी परेशानी तो लगी ही रहती है, आखिर हमारा जिस्म भी तो गोश्त पोस्त का बना एक मशीन है, यूं तो लोहे की मशीन को भी जंग लग जाता है, हम तो फिर गोश्त पोस्त के बने हुए हैं। उसे शौहर की तकलीफ़ का बेहद एहसास था। सुबह सवेरे फैक्ट्री जाना और शाम को वापस आना, हर दूसरे तीसरे दिन ओवर टाइम भी लगाना ताकि ज़िंदगी की गाड़ी चल सके, आसान नहीं था। ऊपर से 3 बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम का ख़र्चा, घर के रोज़मर्रा के अखराजात उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। घर भी किराए का था, फिर बढ़ती हुई महंगाई ने गुजारा करना महाल कर दिया था। इसीलिए मासूम औरत शौहर पर अपने इलाज का बोझ डालने से गुरेज़ा थी। सुहेल इंतहाई शरीफ आदमी था। वो अच्छी तरह अपनी बीवी की तबीयत से वाकिफ़ था कि उसकी बीवी खुद से चेकअप के लिए नहीं कहेगी, इसीलिए वो 2 से 3 बार बीवी को खुद ही मोहल्ले के 2 हकीमों के पास ले गया। छोटी मोटी दवाई भी ली, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं आया। सुहेल घर पहुंचा, मगरिब में कुछ ही देर रह गई थी। बच्चों ने बाप को देखा तो खुशी के मारे बाप से लिपट गए। सुल्ताना बेगम बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने देगची उतारकर चूल्हे से नीचे रखी और सलाम के बाद कहने लगी, जल्दी से नहा लें, खाना बिल्कुल तैयार है। सुहेल ने हैरत से पूछा, सब्ज़ी तो मैं अब लेकर आया हूँ, खाना कैसे बना लिया? वो बोली, सब्ज़ी यहाँ मुझे पकड़ा दें, ये कल काम आ जाएगी। वो जो आप हर महीने पुलाव वाले चावल लेकर आते हैं, उनमें से ही थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती रहती थी। आज डब्बा खोला, पैमाइश की, तो पता चला 2 वक्त के चावल तैयार हो जाएंगे।
چھولے ختم تھے، ان کا مسئلہ تھا۔ اتفاق سے شاہینہ سفید چنے لے کر آ گئی، کہنے لگی اس کے ابا نے صدقہ نکالا ہے تو سارے محلے میں ½ کلو سفید چنے تقسیم کیے ہیں۔ ندیم بھائی کا تو سب کو علم ہے کہ وہ صدقے میں بھی ایسی چیز دینے پر زور دیتے ہیں جو کسی کے کام آ جائیں۔ بس پھر مسالے پڑے تھے تو میں نے پلاؤ بنا لیا کہ چلو بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ سہیل نے شاپر چارپائی پر رکھا اور چھوٹے بیٹے کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، ارے واہ بھائی، کتنے دن ہو گئے ہم نے پلاؤ نہیں کھایا تھا، آج ہم پلاؤ کھائیں گے۔ بچوں، آپ کی امی نے تو آج پارٹی کرا دی ہے، چلو سب جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ پڑوس کی ماسی راشدہ آ گئی ان کے گھر۔ ان کے یہاں ختم ہوا تھا تو وہ بھی پلاؤ لے کر آئی تھی۔ سہیل نے ہنستے ہوئے کہا، ماشاء اللہ ماسی، آج تو پلاؤ پلاؤ ہو گیا ہے۔ سلطانہ نے بھی پلاؤ بنایا تھا۔ بس پھر تو سہیل سلطانہ کی کفایت شعاری کے قصے بتا بتا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بچوں سے کہا، چلو بچوں، آج تم سب کو چیز دلاتا ہوں۔ بچے تو خوشی سے اچھل پڑے۔ سہیل انہیں لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سلطانہ ان کا برتن خالی کر کے لائیں تو ماسی راشدہ نے کہا، تو نے کبھی سہیل کو نہیں بتایا کہ تو کس طرح کفایت شعاری کرتی ہے؟ جہاں 2 کپ چاول بننے چاہیے تو 1.5 کپ بناتی ہے، سب کو پیٹ بھر کر کھلاتی ہے اور خود آخر میں تھوڑا سا کھاتی ہے تاکہ اس پاؤ بھر چاول میں سے بھی کچھ بچ جائے۔ ایسے ہوتی ہے تیری کفایت شعاری۔ سلطانہ نے کہا، ماسی چھوڑو بینا، کس بحث کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہر عورت اپنے گھر کے لیے قربانی دیتی ہے، میرے بچے ہی میرا سب کچھ ہیں، ان کے لیے کچھ کرتی ہوں تو کون سا احسان کرتی ہوں؟ میرے شوہر کو دیکھا ہے، جان چھڑکتے ہیں بچوں پر اور میری ہر بات مانتے ہیں۔ اتنے اچھے شخص کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو کر سکتی ہوں نا۔ ماسی راشدہ نے کہا، سلطانہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو نہ کر، ضرور کر، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ، تو اس گھر کی رانی ہے، تیرے بغیر یہ باغ مرجھا جائے گا۔ یہ کہہ کر ماسی نے سلطانہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور چلی گئی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطانہ کی طبیعت بگڑنے لگی، وزن تیزی سے گرنے لگا، بھوک ختم ہونے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا جیسے جسم میں خون ختم ہو گیا ہو۔ سلطانہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سہیل کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے مہینے کے شروع میں تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے سلطانہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ سلطانہ کو لے کر سہیل اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچا۔ تقریباً 2 گھنٹے انتظار کے بعد ان کا نمبر آ ہی گیا۔ تفصیلی چیک اپ اور کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ سہیل اور سلطانہ جیسے غریب لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق سلطانہ کو گھٹنوں کا کینسر تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایک تو کینسر، اوپر سے اس کا علاج مہنگا، پھر اس کی کیا گارنٹی تھی کہ علاج سے یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جانی تھی۔ سہیل نے ڈاکٹر کو اپنے حالات بتائے تو ڈاکٹر نے دوائیوں میں رعایت تو کی مگر جتنی وہ کر سکتا تھا اتنی کی، لیکن سہیل وہ آدمی تھا جس کی آمدنی ایسی کسی بیماری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ بہرحال علاج کے علاوہ اور کوئی چارہ تو تھا بھی نہیں۔ دوائیاں لے کر سہیل سلطانہ کے ساتھ گھر پہنچا۔ وہ عورت جو اب تک حوصلہ بنائے کھڑی تھی، کینسر جیسے موذی مرض کا سن کر اتنی مایوسی ہوئی کہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ رات کے وقت جب بچے سو جاتے تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہتے۔ سہیل بیوی کو دلاسے دیتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ جب سے سلطانہ کو اپنی بیماری کا علم ہوا تھا وہ اپنا حوصلہ برقرار نہیں رکھ سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بیماری اس پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ کینسر گھٹنوں سے اوپر کی طرف بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایک دن سلطانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سہیل اسے لے کر ایمرجنسی ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے سلطانہ کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ علاج شروع ہو گیا، ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے سہیل کو بتایا، خبر اچھی نہیں ہے، کینسر پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی آپ میرے پاس تب آئے تھے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ سہیل نے پریشانی کے عالم میں کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی راستہ تو ہوگا، کچھ کریں کہ میری بیوی کچھ دن تو جی لے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا گھر کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے کہا، فی الحال ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کینسر کو جسم میں پھیلنے سے روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ان کی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی سہیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مرد ہونے کے باوجود ایک بار تو وہ خود کانپ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس طرح ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا ہے،
कैंसर फैलने से रुक जाए तो कम से कम जिंदगी तो बच जाती है। टांग आप बाद में नकली भी लगवा सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके इतने ज़राए नहीं हैं, लेकिन इसमें मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि हॉस्पिटल के सदक़ात और अतियात के कॉर्नर में रमज़ान के महीने में अमीर लोग नकली टांगें अतिया करते हैं। जैसे ही कोई टांग आई मैं आपको याद रखूँगा। आप डॉक्टर जैदी को जानते हैं, शहर के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। सुहेल ने हाँ में सर हिला दिया तो डॉक्टर ने कहा, आप मेरी फ़ाइल उनके पास ले जाएं और उनसे मशवरा कर लें कि क्या मैं इलाज दुरुस्त कर रहा हूँ, क्या टांग काटने का मेरा फ़ैसला दुरुस्त है। उनकी सिर्फ चेकअप फ़ीस 2000 है, वो तो मशवरा देने की भी फ़ीस लेते हैं। आप बेशक उनके पास चले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सुहेल गरीब आदमी था, उसे क्या इल्म था कि उस पर भी ऐसा वक्त आ सकता है। वो खुद इतना परेशान हो गया कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखें आप खुद इस कदर परेशान होंगे तो अपनी बीवी को किस तरह हौसला देंगे। आप सोच समझ लें, डॉक्टर जैदी के पास चले जाएं, किसी और से भी मशवरा करना है कर लें। 1-2 दिन हैं हमारे पास, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम ये ऑपरेशन कर लें तो बेहतर है। ये सुनकर सुहेल कुर्सी से उठा और डॉक्टर के कमरे से निकल आया। पहले वो वार्ड में आया। सुल्ताना को ड्रिप लगी हुई थी और वो सो रही थी। सुहेल फ़ौरन वहाँ से निकला, फैक्ट्री पहुँच गया। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ़ था। सुहेल उसके पास बैठा तो उसके आंसू निकल आए। मैनेजर हैरान रह गया कि सुहेल मर्द होकर इस तरह क्यों रो रहा है। उसने बमुश्किल सुहेल को चुप करवाया तो सुहेल ने उसे सारा माजरा बयान किया। मैनेजर ने पहले तो अफसोस किया, फिर उसे हौसला देते हुए साथ ही 2 से 3 वाक़यात सुना डाले जिसमें मरीज़ की टांग काटना पड़ी, लेकिन उसके बाद मरीज़ ठीक हो गया। सुहेल ने कहा, अगर मेरी बीवी इस ऑपरेशन के बाद ना बची तो। मैनेजर ने कहा, सुहेल तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो ऑपरेशन से बच गई तो कैंसर उसे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भरोसा है कि यहाँ से निकलो तो क्या अस्पताल पहुँच जाओगे, या मुझे इल्म है कि मेरा नंबर कब लगना है। क्या मालूम मैं यहाँ से निकलूँ, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए और एम्बुलेंस मेरे मुर्दा जिस्म को मेरे घर लेकर जाए। किसी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं मेरे भाई, फिर तू क्यों इस कदर परेशान है। अल्लाह तेरी बीवी को लंबी उम्र दे, लेकिन अगर उसने दुनिया से इसी तरह जाना है तो तू मौत को तो नहीं रोक सकता, या रोक लेगा इसकी मौत को। सुहेल खामोश बैठा था। मैनेजर ने उसे बहुत समझाया, हौसला दिया। आखिरकार वो अपने आप को यकजा कर गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी। फैक्ट्री के मालिक ने किसी भी तरह की मदद करने से माजरत कर ली, क्योंकि फैक्ट्री नुकसान पर जा रही थी। अब सुहेल को ये फ़िक्र सताने लगी कि ऑपरेशन का ख़र्च और हस्पताल का ख़र्च कहाँ से पूरा करेगा, किससे कर्ज़ लेगा, क्योंकि कर्ज़ लिए बग़ैर अब कोई चारा नहीं था। इस गुर्बत ने और सुल्ताना की बीमारी ने उसकी कमर तोड़ कर रख दी थी। सुहेल बोझल दिल के साथ अस्पताल गया। डॉक्टर की मिन्नत समाजत की कि किसी तरह भी वो सुल्ताना का अच्छा इलाज करे ताकि उसकी बीमारी उसे चंद दिन की मोहलत दे दे। इस दौरान वो पैसों का बंदोबस्त करता है। डॉक्टर ने सुहेल को 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि फिर भी अगर जल्दी बंदोबस्त हो सकता है तो जल्दी इंतज़ाम कर ले। सुहेल सुल्ताना से मिला। उसने सुल्ताना को ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सुल्ताना ने परेशान हो जाना था, जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। सिर्फ बड़ी बेटी अस्पताल में माँ के पास थी। दोनों छोटे बेटे पड़ोस की मासी राशिदा के घर छोड़े थे। ऑपरेशन, अस्पताल का बिल और दवाइयों के अखराजात मिलाकर कुल 5 से 6 लाख का खर्चा था। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई रिश्तेदारों से बात की, जानने वालों से बात की, लेकिन इतनी बड़ी रकम या तो किसी के पास थी नहीं, या महंगाई के हालात को देखते हुए कोई देने के लिए तैयार नहीं था। सब उसके साथ महज हमदर्दी करते रहे, लेकिन उसे इस वक्त हमदर्दी से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। 2 दिन वो मारा मारा फिरता रहा। दूसरे दिन मगरिब के बाद थका हारा मोहल्ले की मार्केट में पहुंचा। चाय के ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे के बाहर मेज़ कुर्सियां लगाई गई थीं। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ढाबे का मालिक सुहेल को बगौर देख रहा था। मोहल्ले में सबको ही मालूम था कि वो किस मुश्किल और कर्ब से गुजर रहा है। ढाबे के मालिक ने साथ खड़े शख्स से कहा, अहमद यार, सुहेल की हालत तो देख। परेशानी की वजह से कई दिनों में इसकी क्या हालत हो गई है। सदियों का बीमार लग रहा है। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। इतने में 3 अफराद वहाँ आए। वो गपशप करते, कहकहे लगाते कुर्सियों पर बैठ गए थे। उनमें एक करमदाद था जिसे सब मलिक साहब कहकर पुकारते थे।
بہت روپے پیسے والا کاروباری شخص تھا، اپنا کاروبار تھا، پیٹرول پمپ تھا، جائیداد کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مالک سے کہا، بھائی جہانگیر 3 کپ زبردست دودھ پتی بھیج، آج میں بہت خوش ہوں۔ ڈھابے کے مالک کے پاس کھڑا احمد نامی شخص کرمداد کے پاس آیا اور بولا، خیریت ہے لالا، خوشخبری ہمیں نہیں سناؤ گے؟ کرمداد نے کہا، کیوں نہیں سناؤں گا، خوشی بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل آج میری فصل کٹی ہے، ماشاءاللہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ برکت ہوئی ہے، اس لیے خوش ہوں۔ اتنے میں ڈھابے کا کم عمر ملازم ٹرے میں دودھ پتی لے کر آیا اور ان کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد وہ 1 کپ چائے سہیل کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، چاچا استاد جی کہہ رہے ہیں چائے پی لو۔ سہیل گہری سوچ میں گم تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لڑکا چلا گیا۔ ڈھابے کے مالک نے سہیل کو آنسو پونچھتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، سہیل بھائی کیوں اس قدر پریشان ہو؟ دیکھو جو مقدر میں ہونا لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کرمداد نے سہیل کو دیکھا تو احمد سے پوچھا، بھائی احمد یہ سہیل نہیں ہے، وہی جو فیکٹری میں ملازم ہے؟ احمد نے کہا، جی بالکل، بیچارہ بہت پریشان ہے، پیسوں کی اسے سخت ضرورت ہے۔ یہ سن کر کرمداد کھڑا ہوا اور بولا، اچھا چلو میں پوچھتا ہوں۔ کرمداد سہیل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کرمداد نے کہا، بھائی سہیل پہچانا؟ میں کرمداد ہوں۔ کیا بات ہے، تم بچوں کی طرح اکیلے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ ہمدردی کے 2 بول سننے کی دیر تھی، سہیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ارد گرد بیٹھے چائے پینے والے گاہک بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ کرمداد حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر سہیل نے ہمت کی اور مصیبتوں کی ساری داستان اس کے سامنے رکھ ڈالی۔ یہ سن کر کرمداد سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اچھا تو یہ بات ہے۔ سہیل نے کہا، میں نے ہسپتال کھانا لے کر جانا ہے، بیٹی اور بیوی بھوکی ہوں گی، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں، کیا منہ دکھاؤں گا بیوی کو؟ جب وہ مجھ سے سوال کرے گی کہ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ تھوڑی دیر بعد کرمداد نے وہاں کھڑے اور بیٹھے سب لوگوں سے کہا، بھائی میں سہیل کی مدد کروں گا، مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، اس لیے آپ سب لوگ جاؤ، مجھے اور سہیل کو کچھ باتیں کرنے دو۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ ملک صاحب واہ کرتے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مدد کی بات سنتے ہی سہیل بھی نارمل ہو چکا تھا۔ کرمداد نے سہیل کو دلاسا دیا اور بولا، فکر نہ کرو سہیل بھائی، میں تمہیں 6 لاکھ قرض دوں گا، تم تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے لوٹا دینا۔ ملازم آدمی ہو، تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر ہی دو گے، مجھے علم ہے اور مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ آج کل ذاتی مفاد کے بغیر کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ تم پریشان مت ہو، کھانا کھا لو اور ہسپتال جاؤ۔ صبح 9 بجے میں خود پیسے لے کر ہسپتال آ جاؤں گا، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم ابھی جا کر ڈاکٹر سے مل لو اور بغیر کسی شک و شبے کے آپریشن کے لیے کل کا وقت دے دو۔ سہیل بولا، ملک صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کرمداد نے کہا، ارے ہاں بھائی، میں اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ یہ سن کر سہیل نے چائے ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ ملک صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے اس نے کرمداد سے اجازت لی، ساتھ والے ہوٹل سے کھانا خریدا، خوشی میں پھل بھی خرید لیے اور رکشے میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطانہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی، بیٹی کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ سہیل نے پہنچتے ہی سب سے پہلے سلطانہ کو پیسوں کا انتظام ہونے کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے کہہ دیا۔ ڈاکٹر نے اگلے دن رات کا وقت آپریشن کے لیے مختص کر دیا۔ سہیل نے رات بے چینی اور سکون کے عالم میں گزاری۔ سکون اس لیے تھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا تھا۔ کرمداد نے بلا وجہ تو یقین دہانی نہیں کرائی تھی، جبکہ کچھ بے چینی بھی تھی کہ اگر خدا نخواستہ وہ نہ آیا تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ ہسپتال کے لان میں بینچ پر لیٹا کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ مچھر اور مکھیوں نے سونا محال کیا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ سوچتے سوچتے رات کے پچھلے پہر اسے بھی نیند آ گئی۔ فجر کے وقت سہیل کی آنکھ کھلی، اس نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ کے حضور اپنی عرضیاں رکھتا رہا۔ نماز کے بعد اس نے ناشتہ خریدا۔ بیوی اور بیٹی کو ناشتہ کرانے کے بعد وہ بے چینی سے کرمداد کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نظریں ہسپتال کی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آخر کار 9 بج گئے۔ وہ ہسپتال سے نکلا اور باہر لان میں آ گیا۔ سہیل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر کرمداد نہ آیا تو کیا ہوگا۔ اس کی نظریں ہسپتال کے گیٹ پر لگی ہوئی تھیں۔
9 بج چکے تھے۔ اچانک اسے گیٹ سے کرمداد آتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سہیل کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کرمداد مسکراتا ہوا سہیل کے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ میں کالے رنگ کا بیگ اور شاپر میں پھل پکڑا ہوا تھا۔ وہ سہیل کے کندھے پر تھپتھپاتے ہوئے بولا، کیا ہوا سہیل بھائی، تم ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں میں آؤں گا بھی یا نہیں؟ سہیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں میں تو بس آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کرمداد بولا، چلو ہم پہلے آپریشن کا بل جمع کرا دیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ دونوں ریسیپشن پر گئے، ساری معلومات لیں، فیس جمع کروائی، دوائیوں کے بل ادا کیے، آپریشن میں استعمال ہونے والے ڈرپ اور انجیکشن خریدے، کمرہ لیا تاکہ بیوی کو کمرے میں شفٹ کرا سکے کیونکہ آپریشن کے بعد وہ بیوی کو وارڈ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ایڈوانس کمرے کا بل ادا کیا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر جو پیسے بچ گئے وہ کرمداد سہیل کو دیتے ہوئے بولا، سہیل بھائی یہ بقیہ پیسے آپریشن کے بعد کام آ جائیں گے، رکھ لو۔ حد ہے، غریب کے لیے تو علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے۔ سہیل کرمداد پر صدقے واری جا رہا تھا۔ کرمداد سلطانہ سے ملنے وارڈ میں گیا، پھل سائڈ ٹیبل پر رکھے اور اسے حوصلہ دیتا رہا۔ رات 10 بجے آپریشن کا وقت مقرر تھا۔ نرسز سلطانہ کو بستر پر لٹائے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جا رہی تھیں۔ سلطانہ کے ساتھ سہیل اور اس کی بیٹی تھی۔ سلطانہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نورین کے ابا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کو اپنے دل سے لگا کر رکھنا، ان کا بہت خیال رکھنا، جبکہ سہیل اسے دلاسے دے رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سلطانہ کی 9 سالہ بیٹی نورین رونے لگی تھی۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سلطانہ کو نرس آپریشن تھیٹر میں لے گئیں اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا۔ نورین باپ سے لپٹی رو رہی تھی، جبکہ آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے ہوئے آخری بار سلطانہ کی نظریں اپنے شوہر اور بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ سلطانہ کی آنکھوں میں اپنے شوہر اور بچوں سے بچھڑنے کا خوف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سب اس کے خدشات تھے۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون جانے کس کا نمبر پہلے لگنے والا ہے۔ سہیل نے 9 سالہ بیٹی کو محبت سے گود میں اٹھا لیا اور اسے قریب رکھے بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولا، میری پیاری بہادر بیٹی، امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہم امی کو ساتھ لے کر گھر جائیں گے۔ تمہارے دونوں چھوٹے بھائی ماسی راشدہ کے گھر پر اکیلے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ ابھی آپریشن ختم ہونے میں وقت لگے گا، تم اپنے بھائیوں کو سنبھالو۔ جیسے ہی آپریشن ختم ہو گیا اور امی کو ہوش آ گیا، میں انہیں لے کر سیدھا گھر آؤں گا۔ نورین روتے ہوئے بولی، نہیں ابو، میں گھر نہیں جاؤں گی، میں امی کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ سہیل نے کہا، اوہو بیٹا، امی 2 دن کے اندر گھر آ جائیں گی، میں انہیں ہنستا مسکراتا گھر لے کر آؤں گا۔ شاباش، تم فکر نہ کرو، چلو میں تمہیں جوس خرید کر دیتا ہوں۔ سہیل بیٹی کو بہلا پھسلا کر لے گیا، اسے جوس خرید کر دیا، رکشے میں بیٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر ہسپتال کے قریب ہی تھا۔ بیٹی کو گھر چھوڑا، دونوں بچوں کو بھی پڑوسیوں کے گھر سے اپنے گھر چھوڑا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن جاری تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن ختم ہوا۔ سلطانہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن 24 گھنٹے مشکل ہیں۔ یہ 24 گھنٹے گزر گئے تو سمجھ لیں آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہیں۔ دعا کریں فی الحال چند گھنٹے آپ کمرے میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ سلطانہ ایمرجنسی میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ سہیل تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے بیوی پر نظر ڈالتا اور اللہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا کرتا۔ کہیں رات کے 3 بجے سلطانہ کو ہوش آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، نرسز بھی نہیں تھیں۔ سہیل نے دائیں بائیں دیکھا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ سلطانہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن سہیل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی مشکل سے وہ چند لفظ ادا کر سکی، نورین کے ابو، آپ نے میرے لیے بہت کیا ہے، میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر میں نہ رہی تو میرے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھنا۔ سہیل نے بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، ایسی باتیں مت سوچو، میں تمہیں ہنستا مسکراتا گھر لے کر جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بچوں کا ہم مل کر خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر سلطانہ مسکرائی اور اسے نیند آنے لگی، وہ سو گئی۔ سہیل کمرے سے باہر آیا اور گیلری میں رکھے بینچ پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح کے 6 بجے نرس اسے جگا رہی تھی۔ سہیل صاحب اٹھ جائیں، جلدی کریں۔ سہیل گھبرا کر اٹھ بیٹھا، جی خیریت ہے؟ نرس نے کہا، آپ کا مریض دنیا میں نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے، اپنے مریض کو دیکھ لیں اور ریسیپشن پر آ کر ضروری کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی۔ سہیل مارے حیرت کے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
اتنے میں کمرے سے ایک اور نرس اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ ڈاکٹر سہیل کے قریب آیا۔ اس نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یقین کریں ہمارے سامنے روز لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے روز لوگوں کو مرتا دیکھ کر دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے جتنا آپ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کیا ہے، مجھے آپ کی بیوی کے دنیا سے گزر جانے کا بہت افسوس ہے۔ صبر کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ سہیل تیزی سے کمرے کے اندر گیا۔ سلطانہ کی آنکھیں بند تھیں، وہ ہر دکھ اور تکلیف سے آزاد ہو چکی تھی۔ سلطانہ، اٹھ سلطانہ، زندگی بہت مشکل ہے، میں تمہارے بغیر کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ میں نے نورین سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر گھر جاؤں گا، اور وہ میرے اس وعدے پر ہی گھر گئی تھی۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ سلطانہ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ سہیل قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد اس نے آنسو پونچھے بیوی کو ایمبولینس میں لے کر گھر پہنچ گیا۔ ایمبولینس کی آواز سن کر پڑوسی گھروں سے باہر نکل آئے۔ سلطانہ کا جسد خاکی ایمبولینس سے نکالا۔ سہیل نے دروازہ کھولا، بچے خوشی سے چلائے، امی آ گئیں، ابو آ گئے، لیکن ایمبولینس سٹاف نے سلطانہ کا جسد خاکی دوسری چارپائی پر منتقل کیا اور چلے گئے۔ ماسی راشدہ بھی چلی آئیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ دونوں گال پر رکھے کھڑی تھیں، بولیں، سہیل یہ کیا ہو گیا؟ بچے ماں کو اٹھانے لگے۔ سہیل نے آگے بڑھ کر بچوں کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ نورین روتے ہوئے بولی، ابو آپ نے کہا تھا آپ امی کو ساتھ لے کر آؤ گے ابو۔ سلطانہ کا دنیا سے چلے جانا سہیل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سلطانہ بہت صابر عورت تھی، کسی بھی حالات میں شوہر کے ساتھ کھڑی ہونے والی، شوہر کا حوصلہ بڑھانے والی عورت تھی۔ شوہر کی محدود آمدنی میں بھی صبر شکر کے ساتھ بہترین طریقے سے گھر چلا رہی تھی۔ ایسے ہمسفر کا جدا ہونا سہیل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر بچے چھوٹے تھے، فیکٹری جانے کی صورت میں بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ سوچ سوچ کر وہ خود آدھا مریض بن چکا تھا۔ سلطانہ کو دنیا سے گئے 40 دن ہو گئے۔ ادھر اس کا چہلم ہوا، ادھر اگلے ہی دن عشاء کی نماز کے بعد کرم داد سہیل کے گھر آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، سہیل نے دروازہ کھولا۔ کرم داد کو دیکھ کر اس نے عقیدت سے کرم داد کے ہاتھ چوم لیے۔ دعا سلام کے بعد کرم داد نے کہا، سہیل بھائی کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، آگے اللہ کی مرضی۔ سہیل اندر گیا، کچھ پیسے لا کر کرم داد کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، بھائی کرم داد، میں بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو پیسے دینے نہیں آ سکا، اکیلا ہوں، ملازمت اور گھر سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ 50,000 روپے ہیں جو علاج سے بچ گئے تھے، میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ بچت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگلے مہینے 50,000 اور دے دوں گا، یوں آپ کا 1,00,000 کا قرض اتر جائے گا۔ کرم داد ہنستے ہوئے بولا، اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت برکت دے، میں تو حال احوال کے لیے آیا تھا، اس وقت آپ پریشان تھے، آپ کی پریشانی میں کچھ بتا ہی نہیں سکا، سوچا آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سہیل نے کہا، کیا آپ نہیں بتا سکے؟ کرم داد نے کہا، وہ دراصل آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل کا دور کتنا ظالم ہے، ضرورت کے وقت تو کوئی قرض بھی نہیں دیتا، آپ نے بھی آزمایا ہوا ہے، میں قرض دیتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن دیکھیں نا تھوڑا سا تو دینے والے کا بھی حق ہوتا ہے۔ سہیل بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کرم داد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے، میں 6,00,000 قرض کی واپسی پر 1,00,000 منافع لیتا ہوں اور 3,00,000 قرض کی واپسی پر 50,000 منافع لیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سہیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ بولا، مطلب آپ سود لیتے ہیں؟ کرم داد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ معاف کرے جی، سود کیوں لوں گا، میں تو مدد کرنے کا صلہ چاہتا ہوں بس، ویسے تو میں 6,00,000 3 مہینے میں واپس لیتا ہوں منافع سمیت، لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے آپ مجھے 5 مہینے میں دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سہیل نے پوچھا، اور اگر میں 5 مہینے میں قرض نہ لوٹا سکا تو؟ کرم داد نے کہا، نہیں جی، اتنا تو آپ کر ہی لیں گے مجھے علم ہے، ورنہ منافع بڑھ جائے گا۔ سہیل بولا، پیسے دیتے ہوئے تو آپ نے مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ کرم داد نے کہا، میں نے کہا نا آپ اتنے پریشان تھے کہ بس موقع ہی نہیں ملا۔ کرم داد غریب آدمی پر بجلیاں گرا کر چلا گیا، مگر سہیل کو اپنے اوپر زمین تنگ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا آپ زمین کے اندر دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ بال بال سود میں پھنس چکا تھا، اس لعنت سے کیسے نکلے گا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 5 مہینے میں 5.5 روپے وہ اوور ٹائم لگا کر فاقے کر کے بھی جمع نہیں کر سکتا تھا، اور پیسے وقت پر نہ دینے کی صورت میں قرض نے بڑھتے ہی چلے جانا تھا۔
یہ کون سی مصیبت تھی جس نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا؟ مکان اپنا ہوتا تو کھڑے کھڑے 8 لاکھ میں بک جاتا۔ 8 لاکھ کی مالیت کا مکان تھا، لیکن وہ بھی کرائے کا تھا۔ سوچ سوچ کر کوئی صورت نہ نکلی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، سہیل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں پڑا سود کا پھندا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ کئی سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کیا، مگر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ کچھ پیسے پہلے کے بچت کر کے رکھے ہوئے تھے اور کچھ اوور ٹائم کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جمع کیے تھے۔ بہت کوشش کی کہ 50,000 سے زیادہ کی اماؤنٹ جمع ہو جائے، لیکن 52,000 سے زیادہ جمع نہ ہو سکا۔ سہیل نے سارے پیسے لے جا کر کرم داد کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے سود نہ بڑھانے اور قرض کی واپسی کے لیے مہلت مانگی، مگر کرم داد نے معذرت کر لی۔ سہیل مایوس واپس لوٹ آیا۔ 3 مہینے میں صرف 1.5 لاکھ قرض واپس ہو سکا۔ سود سمیت اگلے 2 ماہ میں سہیل نے 5.5 لاکھ روپے واپس کرنا تھے۔ یہ پیسے واپس نہ کرنے کی صورت میں ڈبل ہو جانے تھے۔ کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے خودکشی کے، جو حرام تھا۔ شدید ڈپریشن کی حالت میں سہیل ایک دن کرم داد کی کوٹھی پر پہنچ گیا اور اس کے سامنے وہی روداد رکھی کہ سود نہ بڑھائے اور مہلت دے، کیونکہ اگلے 2 مہینے میں وہ بمشکل 1 لاکھ واپس کر سکے گا، باقی کے 4.5 لاکھ کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن کرم داد نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ غصے میں سہیل اس کے ساتھ لڑ پڑا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ محلے کے 2 بزرگ اس کی کوٹھی پر بیٹھے تھے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سہیل مارے غم اور جذبات کے چلا رہا تھا۔ غریب کا کوئی نہیں ہے، میری بیوی موت کے منہ میں تھی، میں اسی محلے میں پیدا ہوا، جوان ہوا، سب مجھے جانتے ہیں، لیکن کسی نے مجھے 1 روپیہ قرض دینا گوارا نہیں کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا منہ نہیں دیکھا، میں تم سب پر لعنت بھیجتا ہوں، سمجھ گئے تم لوگ؟ سہیل چیختا چلاتا آنسو بہاتا وہاں سے چل پڑا، جبکہ کرم داد نے اسے دھمکی دی، ارے میں نے تو تجھ پر ترس کھایا تھا جس کا تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے، یاد رکھنا یہ رقم میں تیری ہڈیوں سے بھی نکالوں گا، یاد رکھنا۔ اس دن کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ ہر تیسرے چوتھے دن کرم داد گاڑی میں اپنے غنڈوں کے ساتھ سہیل کی گلی میں بیٹھا ہوتا اور اسے دھمکی لگا کر جاتا۔ ایک دن سہیل فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، کرم داد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں اڑا رہا تھا۔ پہلے تو سہیل اسے دیکھ کر رک گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر چل پڑا کہ پھر دھمکی دینے ہی آیا ہوگا۔ سہیل اس کے سامنے سے گزرا تو کرم داد بولا، کیا حال ہے سہیل بھائی؟ اگلے مہینے قرض واپسی کی مدت پوری ہو رہی ہے، لہٰذا پیسوں کا انتظام کر لو، ورنہ مجھ سے گلہ مت کرنا۔ سہیل نے کہا، ورنہ کیا کر لو گے؟ کرم داد سہیل کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی سہیل نے چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا، خبردار جو تو نے ایسا کیا۔ کرم داد نے کہا، 4تھی کلاس میں پڑھتی ہے نا تیری بیٹی، روز بھائیوں کے ساتھ پیدل اسکول جاتی ہے۔ یہ کہہ کر کرم داد نے سہیل کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ سارا علاقہ میرا ہے، یہاں کی پولیس میری ہے، یہاں کے غنڈے میرے ہیں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، گواہ میرے ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں سے سنا اور دیکھا تھا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے، تو پھر تم قرض کیسے واپس نہیں کرو گے؟ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو میرے سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دینا، ورنہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آنا۔ یہ کہہ کر کرم داد گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ سہیل تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد متعدد ٹائم کرم داد کے لوگوں کو بچوں نے اپنے اسکول کے ارد گرد دیکھا تو کبھی کبھار گلی میں دیکھا، جس کے بارے میں سہیل کو اس کے بچوں اور پڑوسیوں نے بھی بتایا۔ مہینہ ختم ہونے میں دن بہت کم رہ گئے تھے۔ سوچ سوچ کر جب کوئی ترکیب نہ بنی تو سہیل نے بیٹی کو فیکٹری کے ایک ملازم جو اس کا دوست تھا اس کے گھر چھپایا۔ مجبوراً سہیل نے دل پر پتھر رکھا، دونوں بیٹوں کو نہلایا دھلایا، تیار کیا اور انہیں لے کر شہر میں لگنے والی منڈی کی طرف چل پڑا۔ شہر میں اتوار کے دن بڑی منڈی لگتی تھی، جس میں لوگ ہر طرح کا سٹال لگاتے تھے۔ ہر چیز اس منڈی میں ملتی تھی، سبزی، پھل، اسٹیشنری، جانور، مرغے مرغیاں، کبوتر، پلاسٹک کے برتن، جو چاہیں خریدیں۔ لیکن پہلی بار اس میلے میں ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے 2 کمسن بچوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس بیچنے کے لیے میرے بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے بچے خرید لو۔ بچوں نے یہ سنا تو ہکا بکا باپ کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
چھوٹا بیٹا باپ سے لپٹ کر رونے لگا، بولا ابو میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے مت بیچو۔ آہستہ آہستہ وہاں موجود لوگ سہیل کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، استغفر اللہ، اللہ کے بندے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ سہیل روتے ہوئے بولا، قیامت کی نشانی ہی ہے اماں۔ غریب آدمی جب اپنی بیٹی کی عزت کو سود خور سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے بازار میں بیچنے کے لیے آئے تو یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو جان سے مار ڈالوں۔ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بیٹوں کو قربان کر دوں گا۔ خدا را کوئی تو مجھ پر ترس کھائے، میرے بچے خرید لے۔ سہیل کی کہانی سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشک بار ہو گئی۔ اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت شخص سہیل کے پاس آ کر رکا اور بچوں کو بیچنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ سہیل نے روتے روتے اسے ساری کہانی سنائی۔ نوجوان نے کہا، اپنے بچے مجھے بیچ دو، میں تمہیں پوری قیمت ادا کروں گا۔ یہ سن کر بچے زور زور سے رونے لگے۔ سہیل نے بچوں کو گلے سے لگایا، خوب پیار کیا۔ نوجوان نے مطلوبہ قیمت سہیل کو ادا کی اور بچوں کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ بچوں کو الوداع کہنے کا منظر نہایت دل خراش تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص آنسو بہا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے سہیل کو گلے لگایا اور دلاسا دیا۔ سہیل منڈی سے سیدھا کرم داد کی کوٹھی پر پہنچا۔ کرم داد کوٹھی پر موجود تھا۔ وہ سہیل کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ سہیل نے پیسے کرم داد کے سامنے پھینک دیے اور بولا، کرم داد، تو پیسوں کا پجاری ہے، اپنے پیسے گن لے، سود سمیت تیرے پیسے تیرے منہ پر مارے ہیں۔ اگر آج کے بعد تو میری بیٹی کے ارد گرد نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا، یا تو میں مر جاؤں گا یا تجھے مار ڈالوں گا۔ کرم داد نے روپے گنے، پورے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سہیل، میں نے کہا تھا نا کہ تو پیسوں کا انتظام کر لے گا، دیکھ تو نے کر لیا۔ سہیل وہاں سے چل پڑا۔ وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا، بیٹی کو لیا اور گھر واپس آ گیا۔ بیٹی سوال کرتی رہی، بھائی کہاں ہیں؟ اور سہیل زارو قطار روتا رہا اور کہتا رہا، سلطانہ چلی گئی اور اپنے ساتھ ساری رونقیں لے گئی۔ کرم داد سود کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ اسی طرح مجبور لوگوں کو ہمدردی کے جال میں پھنسا کر پیسے دیتا، ان کی مدد کرتا اور پھر سود سمیت واپس لیتا۔ مہلت بھی کم دیتا تاکہ پیسے لیٹ ہونے کی صورت میں سود بڑھتا رہے۔ کرم داد نے پیسے لاکر میں رکھے اور سو گیا۔ آدھی رات کو اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے پٹرول پمپ پر کسی نے توڑ پھوڑ کی تھی اور سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے۔ کرم داد اسی وقت اٹھا، چپل پہنے اور اسی طرح پٹرول پمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن کن لوگوں نے یہ کیا ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی دوران پے در پے کرم داد پر مصیبتیں آتی چلی گئیں۔ اس کی زمینوں پر کھڑے سفیدوں کو کسی نے آگ لگا دی۔ اس کی دکان پر چوری ہو گئی۔ چور لاکھوں کا مال اور سامان لوٹ کر لے گئے۔ اتنے نقصان کے بعد تو کرم داد نیم پاگل سا ہو گیا تھا، نہ اسے بھوک لگتی نہ نیند آتی۔ انہی دنوں ایک رات اسے خبر ملی کہ اس کے فارم ہاؤس کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا۔ فون کرنے والا کون تھا اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار تھا۔ 1 گھنٹے میں تو وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ جتنی تیز وہ گاڑی چلا سکتا تھا اس نے چلائی اور فارم ہاؤس پہنچ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ جسے بڑی محبت سے اس نے بنوایا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غم کے مارے کرم داد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسی لمحے اسے آواز آئی، تیری وجہ سے میرے بچے بک گئے تو تو کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ کرم داد نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے سفید لباس میں سفید چادر اوڑے سلطانہ کھڑی تھی۔ سلطانہ کو دیکھتے ہی کرم داد پیچھے گرا اور بڑبڑایا، سلطانہ بہن، تم تو مر گئی تھی۔ سلطانہ بولی، میں زندہ ہو گئی ہوں، اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے لیے زندہ ہو گئی ہوں۔ پیچھے سے اس کے بچوں کی آواز آئی، امی اسے نہیں چھوڑنا۔ کرم داد نے پیچھے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے سلطانہ اور پیچھے اس کے بچے۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن سلطانہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے نیچے گرا دیا۔ بچے قہقہے لگانے لگے اور بچوں کے قہقہوں سے پورا علاقہ گونجنے لگا۔ کرم داد روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے چپ کر جاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ بچے اس کے قریب آئے۔ بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کے ننھے ہاتھوں کا وزن بھی 1-1 کلو کا تھا۔ کرم داد خوف سے چلاتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح وہاں سے گزرتے کسی راہگیر نے اسے بے ہوش دیکھا تو ایمبولینس کو فون کر دیا۔
ایمبولینس پہنچ گئی، کرمداد کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا۔ اس کے دماغ کا علاج شروع ہو گیا۔ کرمداد کا معاشی طور پر دیوالیہ نکل چکا تھا۔ وہ روڈ پر پھرتا رہتا اور کہتا، مجھے سلطانہ سے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ سہیل کو اس کی حالت کے بارے میں علم ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی اسے انصاف دکھا دیا۔ سہیل گھر پہنچا، بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی بنائی ہوئی تھی۔ سہیل نے فرتے محبت سے بیٹی کے ہاتھ چوم لیے اور بولے، بیٹا جب تک بڑی نہیں ہو جاتی روٹی مت بنانا، میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہاتھ جل گیا تو کون دیکھے گا۔ سہیل تنہائی میں بیوی بچوں کو یاد کر کر کے روتا رہتا۔ اس رات بھی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بہت خوبصورت جگہ پر کھیل رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ دروازے پر ہوتی دستک کی وجہ سے سہیل کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس وقت کون آ سکتا تھا؟ سہیل نے دروازہ کھولا، اس کے دونوں بیٹے اندر آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ سہیل حیرت سے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے بچوں تم لوگ یہاں کیسے؟ بڑے بیٹے نے بتایا، ابو جس انکل نے ہمیں خریدا تھا وہ ہمیں یہاں واپس چھوڑ گئے ہیں۔ سہیل نے گلی میں جھانکا تو اسے دروازے سے دور ہٹتی ایک پرچھائی نظر آئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، بچوں کو لے کر اندر آیا۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ ابو جو انکل ہمیں خرید کر لے گئے تھے وہ بہت پیاری جگہ پر رہتے ہیں، لیکن وہ پلک جھپکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ ہم ان کے پاس بہت روئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں گھر چھوڑنے ضرور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ ان لوگوں کو سبق سکھائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو ہمیں بیچنا پڑا۔ آوازیں سن کر نورین کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی کمرے سے نکل آئی اور بھائیوں کو دیکھتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ سہیل نے اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن کرمداد کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ مالی طور پر تو وہ زمیں بوس ہو ہی چکا تھا، لیکن اس کے گھر والے بتاتے تھے کہ اسے غیبی آوازیں سنائی دیتی اور شکلیں نظر آتی ہیں جو کسی اور کو نہیں نظر آتی۔ وہ اچانک بیٹھا بیٹھا خوف سے چیخنے چلانے لگتا، معافیاں مانگنے لگتا ہے۔ اس کے گھر والے بتاتے کہ جب سے وہ بیمار ہوا ہے انہوں نے اپنے گھر کی دیواروں پر اکثر کالے سائے دیکھے ہیں۔ کرمداد کے کمرے سے اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اندھیرے میں ننگے پاؤں گھنٹوں چلتا رہتا ہے۔ گھر والوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ انہوں نے کرمداد کو عامل کے پاس لے جانے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نہ جاتا، عین وقت پر گھر سے فرار ہو جاتا، اور جب کسی عامل کو گھر بلاتے تو کرمداد اس عامل کو اتنا تنگ کرتا کہ عامل کو خود ہی بھاگنا پڑتا۔ سہیل کے زخم بھرنے لگے، اس کی اپنی فیکٹری میں ترقی ہو گئی اور وہ سپروائزر بن گیا۔ سہیل نے اس محلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔